सी पार्ट हमारा सूरह वाक़िया से स्टार्ट हो रहा है। ये सूरत मक्की सूरत है और इसमें मौज़ाना फसाहत और बलागत के साथ पहले तो क़यामत के हालात बयान किए गए हैं और ये बताया गया है कि आखिरत में तमाम इंसान अपने अंजाम के लिहाज से 3 मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तक़सीम हो जाएंगे। एक ग्रोह वो जो अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदों का होगा, जिन्हें साबिक़ीन अव्वलीन कहा जाता है और जो ईमान और अमल साले के लिहाज से आला तरीन मर्तबे के हामिल हैं। दूसरा ग्रोह उन आम मुसलमानों का होगा जिन्हें उनके अमाल नामे उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे। और तीसरा ग्रोह उन काफरों का होगा जिनके अमाल नामे उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। फिर इन तीनों ग्रोहों को जिन हालात से साबका पेश आएगा उसकी एक झलक बड़े मौसर अंदाज में इसमें बताई गई। इसके बाद इंसान को ख़ुद उसके अपने वजूद और उन नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की अता है और उसका तकाज़ा ये है कि इंसान उसी का शुक्र बजा लाए, उसकी वहदानियत का एतराफ़ करे और तौहीद पर ईमान लाए। और आखिरी रुकू में कुरान करीम की हक़ानियत का बयान फरमाते हुए इंसान को उसकी मौत का वक्त याद दिलाया गया है कि उस वक्त वो कितना ही बड़ा आदमी समझा जाता हो, ना तो ख़ुद अपनी मौत से छुटकारा पा सकता है, ना अपने किसी महबूब को मौत से बचा सकता है। लिहाजा परवरदिगार मौत और ज़िंदगी का मालिक है, वही मरने के बाद भी इंसान के अंजाम का फ़ैसला करने का हक़ रखता है और इंसान का काम ये है कि उसकी अज़मत के आगे सुजूद हो जाए। सूरत की पहली आयत में वाक़या का लफ्ज़ आया है और वाक़या जो है वो क़यामत के नामों में से है। इसी के नाम पर इस सूरत को सूरह वाक़या कहा जाता है। सूरह वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुन राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुन्तुम अज़वाजन सलासा व अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति में अस्हाबुल मशअमा। जब वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा तो उसके पेश आने को कोई झुटलाने वाला नहीं होगा। वो एक तय बाला कर देने वाली चीज़ होगी जब ज़मीन पर एक भौचाल से झंझोड़ दी जाएगी और पहाड़ों को पीस कर चूरा चूरा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो बिखरा हुआ गुबार बनकर रह जाएंगे। और लोगों, तुम 3 किस्मों में बढ़ जाओगे। चुनाचे जो दाएं हाथ वाले हैं, क्या कहना उन दाएं हाथ वालों का, और जो बाएं हाथ वाले हैं, क्या बताएं कि वो बाएं हाथ वाले क्या हैं। आयत नंबर 8 में देखिए कि दाएं हाथ वालों का जो ज़िक्र किया गया कि दाएं हाथ वालों से मुराद वो खुशनसीब मोमिन हैं जिनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, जो इस बात की अलामत होगी कि ये साहिब ईमान हैं और उनको जन्नत नसीब होने वाली है। और 9 में देखिए कि ये कौन से लोग होंगे जिनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, जो उनके कुफर की अलामत है कि वो जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं। आगे देखिए आयत नंबर 10 से लेके 26 तक देखिए। और जो वसाबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुन मिनल आखिरीन। और जो सबकत ले जाने वाले हैं वो तो हैं ही सबकत ले जाने वाले, वही हैं जो अल्लाह के ख़ास मुक़र्रब बंदे हैं। वो नेमतों के बाग़ात में होंगे, शुरू के लोगों में से बहुत से और बाद के लोगों में से थोड़े, सोने के तारों से बनी हुई ऊंची नशिस्तों पर, एक दूसरे के सामने उन पर तकिया लगाए हुए सदा रहने वाले लड़के उनके सामने गर्दिश में होंगे, ऐसी शराब के प्याले जग और जाम लेकर जिससे न उनके सर में दर्द होगा और ना उनके होश उड़ेंगे, और वो फल लेकर वो जो पसंद करेंगे, और परिंदों का वो गोश्त लेकर जिसका उनको दिल चाहे, और वो बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें ऐसे जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब बदला होगा उन कामों का जो वो किया करते थे। वो जन्नत में ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना कोई गुनाह की बात। हाँ, जो बात होगी सलामती ही सलामती होगी। अच्छा, यहाँ पर जो जन्नत का नक्शा पेश किया गया ना, इसमें 1-2 बातें ज़रा गौर तलब हैं और देख लीजिएगा कि एक तो यहाँ ज़िक्र किया कि वो बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें हैं ऐसी जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। तो इसमें देखें कि औरत की जो सिफ़त बयान की है जन्नत के हवाले से भी, वो क्या
کہ جو عورت کا حسن ہے وہ اس کے شرم و حیا میں ہے، کہ وہ اپنی آنکھوں کو بھی جھکا کر رکھیں گی اور ایسے ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ تو جتنی عورت میں شرم و حیا ہوگی، جتنی وہ حیا والی ہوگی، اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیں کہ وہاں پر کہا کہ کوئی بیہودہ بات وہ نہ سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ تو جو لوگ دنیا میں اس چیز کے عادی ہوں گے، جن کے اخلاق دنیا میں اچھے ہوں گے، زبانیں دنیا میں اچھی ہوں گی، وہی اس چیز کے عادی ہوں گے اور وہی پھر جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں یا جن کی زبان اچھی نہ ہو، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے ہوں۔ تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو جنت میں نہیں بھیجے گا کہ وہ جا کر جنت کا بھی ماحول خراب کریں۔ تو اس چیز کی ہمیں پریکٹس دنیا میں ہی کرنی ہے تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں اور ہم جنت میں جائیں تو وہاں کا ماحول جو ہے وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 10 میں ہے کہ اس سے مراد انبیاء کرام اور وہ اعلیٰ درجے کے پاک باز ذات ہیں جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی سابقین اولین کون سے لوگ ہوں گے؟ جو تقوی کے بالکل ہائیسٹ ڈگری پر ہوں گے۔ اور آیت نمبر 14 میں ہے کہ یعنی اس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں اکثریت قدیم زمانے کے انبیاء کرام وغیرہ کی ہوگی، اور بعد کے زمانوں میں بھی اگرچہ اس درجے کے لوگ ہوں گے مگر کیا ہوں گے؟ بہت کم ہوں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 27 سے لے کے 35 تک۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کر رہے ہوں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور نہ ہی کوئی ان پر روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نہیں اٹھان دی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت یہ سارا جنت کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو لوگ سابقین اولین ہوں گے جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں انہیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ آیت نمبر 28 میں دیکھیے کہ جنت کے پھلوں کے نام تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہیں جنہیں ہم دنیا میں جانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت، ان کی لذت اور ان کا حجم ہر چیز یہاں سے کہیں زیادہ خوشنما اور لذیذ ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ بیری کا درخت تو عام طور سے تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کانٹوں سے پاک ہوگا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرمائیں گے، اور اس ایک پھل میں 72 قسم کے مختلف ذائقے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک کانٹے کی جگہ اللہ ایک نیا پھل جو ہے اس میں پیدا فرمائیں گے، اور ہر پھل میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے، 72 ذائقے، اور ہر ذائقہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف ہوگا، اور کوئی ذائقہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم۔ تو یہ وہ نقشہ ہے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کس طرح وہاں پر جنت میں عطا کریں گے۔ 34 میں ہے کہ جنت کی اونچی نشستوں کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا، انہی نشستوں پر یہ فرش بچھے ہوں گے، اس لیے انہیں اونچے رکھے ہوئے فرشوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 35 میں دیکھیے کہ قرآن کریم نے ان خواتین کا ذکر بڑے لطیف انداز میں فرمایا ہے کہ بس ضمیر سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو مفسرین نے سے مراد وہ حوریں لی ہیں جو جنتیوں کے لیے خاص طور پر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جائیں گی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان سے مراد نیک لوگوں کی وہ نیک بیویاں ہیں جو دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں۔ آخرت میں ان کو نئی اٹھان دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ کیسی ہی رہی ہوں، لیکن جنت میں انہیں اپنے شوہروں کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں بھی بڑی اہم بات ہے نا کہ مرد جو یہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں جو ہے وہ حوریں ہمیں ملیں گی یا حوریں ہوں گی، تو یہاں پر ایک بات یہ غور طلب ہے کہ وہی عورتیں جو اپنے شوہروں کی دنیا میں جو نیک بیویاں ہوں گی،
نیک ہوں گی، پارسا ہوں گی، دین پر چلنے والی ہوں گی اور اللہ کے احکامات کی وہ کرنے والی، فرمانبرداری کرنے والی، تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی نیک بیویوں کو، انہی شریک حیات کو اپنے شوہروں کو دے دے گا، اور وہ پھر کیا ہوں گی، جیسی بھی دنیا میں تھی لیکن جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے بہت حسین اور خوبصورت بنا دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی، اسی طرح جو خواتین دنیا میں بن بیاہی رہ گئی تھیں انہیں بھی نئی اٹھان دے کر کسی نہ کسی جنتی سے اس کا بھی نکاح کروا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو کوئی دنیا میں کسی کی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی یا کوئی رہ گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں اس کا بھی وہاں نکاح کروا دیں گے کسی اچھے جنتی سے۔ تو یہ بھی ایک سیٹسفیکٹری آیت ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہ حدیث کی متعدد روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہے، یعنی حوروں کو بھی اور دنیا کی نیک خواتین کو بھی، یعنی حوریں اور حوروں کے ساتھ وہ عورتیں جو دنیا میں نیک رہی ہوں گی، اللہ کی فرما بردار ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ حوروں کے ساتھ ہی ملا دے گا۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کنوارپن کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جنت میں جو عورتیں جائیں گی ان کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنوارا بنا دے گا، اور وہ کنوارپن ان کا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ 36 میں دیکھیے کہ اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، کیونکہ اپنی ہم عمر کے ساتھ ہی رفاقت کا صحیح لطف حاصل ہوتا ہے نا، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گی، یعنی یا تو یہ ہے کہ یا تو خواتین جتنی بھی ہوں گی وہ ایک ہی عمر کی ہوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی جو ہے وہ ہم عمر ہوں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ انجوائے کر سکیں۔ تو اور جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 ایئرس، 33 سال کر دی جائے گی، جو شباب کی پختگی کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی سب جنتیوں کو کیا ہوگا، جوان کر دیا جائے گا 33 ایئرس کا۔ تو اسی سلسلے میں ایک وہ مجھے یاد آ رہی ہے نا، حدیث کا مفہوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزہ بھی فرمایا کرتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزہ فرمایا اور کہا کہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی، رونے لگی، کہنے لگی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا دیے اور انہوں نے فرمایا کہ جنت میں جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا تو اس کی عمر جو ہے وہ اتنی کر دی جائے گی، یعنی ہر جوان ہوگا جنتی، کوئی بوڑھا شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کہ یہ بھی کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ ہم دنیا میں جو ہے اپنا آپ کو جوان رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں، مختلف کوئی ایکسرسائزز کرتے ہیں، کوئی کریم یوز کرتے ہیں، کوئی کچھ واٹ ایور جو بھی، لیکن وہاں پھر ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پریشان ہونے کی، کیونکہ جنت میں انسان جو ہے وہ جوان ہو کر ہی جائے گا۔ اور 40 آیت میں ہے کہ یعنی اس درجے کے مومن پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور بعد کے زمانوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 47 سے 59 تک ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس سے پہلے یہ والا دیکھ لیجیے گا، 36 ہم نے نہیں پڑھی نا، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ۔ چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا جائے گا، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی، عمر میں برابر، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے ہوں گے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں، بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ ہوں گے جو تپتی ہوئی اور کھولتے ہوئے پانی میں، تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور کہا کرتے تھے، آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری 47، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی
کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ آیت نمبر 55 میں دیکھیں، یہ جو اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے نا، اس سے مراد وہ اونٹ ہے جو استسقاء کی بیماری کی وجہ سے پیتے چلے جاتے ہیں اور ان کی پیاس نہیں بجھتی، یعنی اونٹوں میں ایک بیماری ہے جس کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ تو جہنم میں جو جہنمی لوگ پہنچیں گے نا، وہ کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو بھی اور پیتے جائیں گے، ان کی پیاس نہیں بجھے گی اس کھولتے ہوئے پانی سے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 59 دیکھیے کہ اس سے مراد خود نطفے کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے کہ اسے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اس نطفے سے جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کی تخلیق بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ نطفے کے اس قطعے کو کئی مرحلوں سے گزر کر انسان کی شکل دینا، اس میں جان ڈالنا اور پھر اسے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمانا سوائے اللہ تعالیٰ کے یہ کس کا کام ہے؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 60 سے دیکھیں 64 تک۔ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ آیت 61 کو دیکھیے کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اسی طرح موت دینا بھی اسی کا کام ہے، اور اس کے بعد اس کو کسی بھی ایسی صورت میں دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کی قدرت میں ہے، جس سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور 62 میں دیکھ لیجیے گا اس کی تفسیر کہ کم از کم اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری پہلی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا دخل نہیں ہے، پھر اس کو تنہا معبود ماننے اور اس کی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کی تصدیق میں کیا رکاوٹ ہے؟ آیت نمبر 64 کا دیکھیے کہ یعنی تمہارا کام بس اتنا ہی تو ہے کہ تم زمین میں بیج ڈال دو، اس بیج کو پروان چڑھا کر کونپل کی شکل دینا اور اسے درخت یا کھیتی بنا دینا، اور اس میں تمہارے فائدے کے پھل یا غلے پیدا کرنا۔ کیا تمہارے اپنے بس میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہارے ڈالے ہوئے بیج کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 65 سے 74 تک دیکھیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بہت چنگے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہی بد نصیب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ آیت نمبر 72 میں دیکھیے کہ اس سے مراد مرخ اور افار کے درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سبز کلر کے سبز ہوتے ہیں درخت، ہرے بھرے درخت، لیکن ان کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو اہل عرب جو تھے وہ اس سے چکماک یا ماچس کا کام لیا کرتے تھے۔ اور 73 میں ہے کہ نصیحت کا سامان اس لیے کہ اول تو اس پر غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرتا ہے کہ اس نے کس طرح ایک درخت کو آگ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور دوسرے اس سے دوزخ کی آگ بھی یاد آتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا داعیہ کیا ہوتا ہے کہ اور اگرچہ درخت سبھی کے لیے آگ جلانے کے کام آتے ہیں، لیکن صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ خاص طور پہ بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، کہ جب صحرا میں کچھ بھی نہیں مل رہا جلانے کے لیے تو وہ انہی درختوں کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑ کے آگ جلاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی صحرا میں کہ یہ چلتے چلتے درخت مل جائے اور مسافر اسی سے اپنی ضرورت پوری کر لیے۔
اس لیے یہاں مسافروں کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر ہماری یہ 75 سے ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لا تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے۔ اسی کو وہ لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا آیت نمبر 75 کی تفسیر دیکھ لیجیے گا کہ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اصل کاہن ہیں، یہ قرآن کاہنوں کا کلام ہے۔ کاہنوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی پیشن گوئیوں میں جنات اور شیاطین سے مدد لیتے تھے، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر بتلایا کہ شیطانوں کو آسمان کے قریب جا کر وہاں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا، اور اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب سے مار بھگایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر لہٰذا جب جنات اور شیاطین کی آسمان تک رسائی ہی نہیں تو وہ کبھی ایسا مستحکم اور سچا کلام پیش کر ہی نہیں سکتے جیسا کہ قرآن کریم ہے۔ اس مناسبت سے یہاں ستاروں کے گرنے کے مقامات کی قسم کھائی گئی ہے کہ اگر ان کی حقیقت پر غور کرو تو صاف پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم ایک ایسا باوقار کلام ہے جو کوئی کاہن بنا کر نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ستارے اسے عالم بالا تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ اور 79 میں دیکھیے اس کی تفصیل۔ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور کافروں کے اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کسی کمی زیادتی کے بغیر اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، اور کسی شیطان وغیرہ نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا۔ تو اس کا جواب قرآن نے دیا کہ یہ قرآن کریم کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں درج ہے، اور اسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی اور چھو بھی نہیں سکتا۔ اگرچہ یہاں خوب پاک سے مراد فرشتے ہیں، لیکن اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جس طرح عالم بالا میں پاک فرشتے سے چھوتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی انہی لوگوں کو چھونا چاہیے جو پاک حالت میں ہوں۔ چنانچہ احادیث میں قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونے کی ممانعت آئی ہے، یعنی جب تک وضو نہ ہو اس وقت تک قرآن کو نہ پڑھنا چاہیے اور نہ چھونا چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیشہ باوضو ہونا چاہیے انسان کو۔ 78 میں دیکھیں کہ کافر لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے سے جو انکار کرتے تھے، اس کا ایک بڑا حصہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ یہاں پر آیت نمبر دیکھ لیجیے گا 78 کی تلاوت۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں دیکھیں موت کا منظر جو ہے وہ کھینچا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو کوئی آتا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت ضرور آتی ہے، اور ایسی حالت میں آتی ہے کہ اس کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور اس کے مالک ہر قسم کے جتن کر گزرتے ہیں کہ کسی طرح وہ موت سے بچ جائے، لیکن موت اس طرح آ جاتی ہے کہ وہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی میں حساب و کتاب ہونا نہیں ہے تو آخر ہر انسان کسی نہ کسی وقت موت کے منہ میں کیوں چلا جا رہا ہے، اور تم اس کو موت سے بچانے میں اتنے بے بس کیوں ہو؟ دنیا میں
دنیا میں موت اور زندگی کا جو یہ نظام کار فرما ہے وہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ موت اور زندگی کے مالک نے یہ کائنات اس مقصد کے لیے پیدا کی کہ انسان کو عمر بھر کی مہلت دے کر آخر میں اس سے حساب لیا جائے اس نے اس مہلت سے کیا فائدہ اٹھایا۔ تو دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو چاہے کوئی کتنا امیر کبیر ہو، چاہے اس کے رشتہ دار ہوں اور اس کے دوست احباب، کوئی بھی اس کا قریبی، جتنا بھی اس کا محبوب ہو، چاہنے والا ہو، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، نہ کوئی اس کے حلق سے نکلی ہوئی روح کو واپس ڈال سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ تو وہ بے بسی کا جو منظر ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے کسی پیارے کو نہیں بچا سکتا۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت کا یہ منظر ہے کہ ہم کسی کو نہیں بچا سکتے، تو پھر کیا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار اپنے رب کے سامنے کر لے کہ واقعی اللہ ہی ہے جو اس وقت بھی میری موت کی مشکل کو آسان کرے گا، اور جیسا کہا کہ اس کے زیادہ قریب تم ہوتے ہو یا ہم ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے قریب ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا، آس پاس سب ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ موت کیسے آ گئی، روح کیسے نکل گئی۔ تو یہ بہت ہی ایسا منظر ہے کہ انسان کی روح کہاں پھٹتی ہے، کہ روح نکلنے کا منظر یا جان نکلنے کا منظر جو ہے وہ کتنا خطرناک یا تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکرات کی موت سے بچائے اور اس وقت سے ہمیں تکلیف سے بچائے جو موت کی سختی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 88 فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنوں میں یہی یقینی بات ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بسم ربک العظیم کہ تم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے نا کہ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے، مقرب کون سے؟ جو سابقین اولین، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، تو جب ان کا موت کا وقت قریب آتا ہے اور جب موت ان کو آتی ہے اور جان نکلنے لگتی ہے تو فرشتے جو ہیں جب آتے ہیں تو آ کر ان کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہ جو لاتے ہیں ان کے لیے پھولوں کے تحفے لے کر آتے ہیں، ان کے لیے خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اس کو خوشبو کے ساتھ وہ ان کی روح جو ہے وہ قبض کرتے ہیں تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو یہ سارا کام ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے مقربین یعنی نیک اور سابقین اولین بندے ہوتے ہیں۔ اور وائس ورثہ اگر کافر کی جان جو ہے جب لی جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ بدبو کا وہ ہوتا ہے کپڑا جس سے وہ اس کا جان جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ سورہ حدید دیکھ لیجئے گا۔ سورہ حدید کا تھوڑا سا پہلے ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں، اور اسی حوالے سے اس کا نام جو ہے یعنی لوہا حدید نام رکھا گیا سورہ حدید۔ اس کا تعارف تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کی کارروائیاں جو ہیں بہت حد تک دھیمی پڑ گئی تھیں اور جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا تسلط بڑھ رہا تھا، اس لیے سورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر زیادہ توجہ دیں جو ان کے دین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگیں۔ نیز انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور آخرت کی بہبود کو دنیا کے مال و دولت پر ترجیح دیں، جس کے نتیجے میں انہیں آخرت میں ایک نور عطا ہوگا جو انہیں جنت تک لے جائے گا، جبکہ منافقین لوگ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔
سورت کے آخر میں عیسائیوں کو یاد دلایا گیا کہ جو رہبانیت ترک دنیا انہوں نے اختیار کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ تاکید فرمائی تھی کہ اسی دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو اور تمام حقوق اسی کے ہدایت کے مطابق ادا کرو۔ یعنی یہاں جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ دین اور دنیا دونوں کو اپنانا چاہیے، تو دین اور دنیا کا بیلنس اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یا تو بالکل ہی دنیا کو چھوڑ دیں اور رہبانیت ہو گئی، اور یا یہ کہ دین کو ہم اس طرح سے دنیا کو ہم اس طرح سے اپنائیں کہ دین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ دونوں کو بیلنس لے کر چلنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی بنتی رہے اور ہماری آخرت بھی اسی دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، اور تمام حقوق اسی کی ہدایت کے مطابق ادا کرو۔ نیز عیسائیوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 25 میں کیونکہ لوہے کا ذکر آیا ہے اور لوہا عربی زبان میں حدید کہتے ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ حدید ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدنی صورت ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، آیت نمبر 1 سے 3 تک دیکھیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے اور حکمت کا مالک بھی۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 3 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اول اس معنی میں ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ وہ آخر معنی میں ہے کہ جب اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی وہ موجود رہے گا۔ وہ ظاہر اس لحاظ سے ہے کہ اس کے وجود، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کی نشانیاں اس کائنات میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ موجود ہے، اور چھپا ہوا اس معنی میں ہے کہ یہاں دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری یہ ہے 4 سے لے کر 7 تک دیکھیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا کیا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو بَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان ہے۔ یہاں آیت نمبر 9 تک ہمارا انشاءاللہ سی پارٹ ختم ہو رہا ہے۔ 10 سے ہم اگلا پارٹ اپنا ڈی پارٹ شروع کرتے ہیں۔